अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान सीखें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। आज इंशाअल्लाह ताला हम सबक नंबर 16 करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थोड़े से लेसन रह गए इस कोर्स के। अल्लाह ताला कबूल करें इस सफर को जो हमने सारी एफर्ट की है। 15 हफ्ते से अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इस कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो अल्लाह ताला हमें आगे भी ऐसे ही जुड़ा रखें और अपने दीन को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक दें। तो आज के सबक में हम सूरह अल काफिरून करेंगे और ग्रामर में फेल अमर और नहीं जो पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था उसी को आगे लेके चलेंगे और नकाते तालीम या शौक़ पे होगा, ठीक है। और 8 नए अल्फाज हैं जो आज के सबक में हम सीखेंगे और ये अल्फाज कुरान में 10,031 दफा इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि ये बहुत अहम अल्फाज हैं और बहुत ज्यादा कुरान में इनका इस्तेमाल हुआ है, रिपीट हुए में। और सबक 16 के इख्तिताम पर हम 194 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कि कुरान में 38,532 दफा आए हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी तकरीबन हाफ चार्ज हो गई है। तो हमने इसको फुल चार्ज करना है। इस कोर्स में तो हाफ इसको चार्ज करेंगे, लेकिन हमने जो है इसको पूरे को चार्ज करना है इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले इस सूरत का शान नज़ूल। ये सूरत मक्का में उस वक्त नाजिल हुई थी जबकि मुशरिकीन मक्का जब ये देख रहे थे कि इस्लाम फैल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम जो है ताकतवर होता जा रहा है और उनका मजहब उसके मुकाबले में कमजोर होता जा रहा है, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मुसलमान थे उनको, हम सबको ये सारा पता है कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, उनके लिए परेशानियां क्रिएट की हैं, उनको लाइक जिस्मानी अजियत भी दी है, लाइक जहनी अजियत भी दी है और हर तरह की कोशिश की है। लेकिन जब हर कोशिश के बावजूद वो जो है जब नाकाम हुए हैं इस्लाम को फैलने को रोकने में, तो उन्होंने फिर सारे सरदारों ने मिलके सोचा कि हम जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मसालहत कर लेते हैं, कि कोई आपको ऑफर करते हैं कि जो मतलब उन्होंने उस ऑफर में 2-3 उन्होंने कोशिशें की हैं। सबसे पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की कि अगर आपको पैसा चाहिए तो हम आपको जितना भी आपको पैसा चाहिए, आपको जितनी दौलत चाहिए आपको दे सकते हैं। तो उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया है। तो आप उन्होंने ऑफर की है कि किसी औरत से अगर आप शादी करना चाहते हैं जो आपको पसंद हो तो हम आपके लिए वो भी करवा सकते हैं। तो उस पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग को नहीं छोड़ा है। और आपको सरदारी की भी, कि अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो हम आपको अपना सरदार भी बना लेते हैं, बादशाह भी बना लेते हैं। लेकिन जब ये सारी कोशिशें, सारी पेशकशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठुकरा दी हैं, तो उन्होंने आखिर में सबने मिल के बैठ के सोचा कि हम जो है ना कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालते हैं कि मुसलमान भी खुश रहें और मुशरिकीन जो है वो भी खुश रहें। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अनोखी सी पेशकश की। उन्होंने कहा कि एक साल जो है ना सारे मुशरिकीन, सारे जो मक्का के लोग हैं, वो सिर्फ एक अल्लाह की, जो कि मुसलमानों के तरीके से, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उस तरीके से एक खुदा की इबादत करेंगे। लेकिन उसके बदले में दूसरे साल जो है सारे मुसलमानों को भी जो है मुशरिकीन की तरह बुतों की इबादत करनी पड़ेगी। तो ये जो है बहुत बड़ी, क्योंकि शिर्क जो है अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंदीदा है, ठीक है। अल्लाह ताला हर गुनाह, हर गलती कोताही माफ कर देते हैं, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी माफी जो है वो बहुत मुश्किल है। मतलब ऑब्वियसली जब सिंसियर तौबा की जाए तो सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंदीदा है और अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा दिलाता है। तो इस ऑफर के जवाब में अल्लाह ताला ने बहुत गुस्से से ये जो सूरह है ये नाजिल की है। और इसका तरीका कार जो है वो भी एक रिफ्लेक्ट करता है कि एक गुस्से से दो टोक, जैसे अगर आप किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दें तो वो एक गुस्से में और दो टोक जवाब दिया जाता है। तो इस सूरत में दो टोक जो है वो मुशरिकीन को है जवाब दिया गया है, ठीक है। कि ऐसी कोई पेशकश, ऐसी कोई मसालियत जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इससे हमें भी पता चलता है कि इस्लाम के दीन के मामले में कोई मसालियत नहीं हो सकती। इस्लाम जो है, हमारा जो दीन है, वो सबसे मुनफरिद है। और हम ये नहीं कह सकते कि सारे दीन बराबर हैं और हर दीन मतलब सही है। इस्लाम जो है वही एक सही दीन है, वही एक दुरुस्त दीन है। जब अल्लाह ताला ने इस चीज का ऐलान कर दिया है तो हम को या किसी इंसान को इस चीज का कोई हक हासिल नहीं है कि हम कोई दरमियानी बातें
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا شان نزول ہے. اور اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ الکافرون پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور سورہ اخلاص دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, ان دونوں صورتوں کو ملا کر اخلاصین بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ سورہ الکافرون میں جو ہے وہ شرک کی تردید ہوتی ہے, ایک طرح سے شرک سے پاک ہوتا ہے انسان کا عقیدہ. اور سورہ اخلاص ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں عقیدے کا اخلاص ہوتا ہے کہ ایک اللہ پہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتے, کہ نہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کو کسی کا محتاج ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ڈیٹیل میں اس کو کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بھی فرمایا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بڑی قرار پاؤ گے, کیونکہ اس صورت میں کلیئرلی شرک کی تردید کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے کفر کی تردید کر دی ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافرو. ٹھیک ہے, کل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. کل جو ہے ایک حکمیہ لفظ ہے کہ کہہ دیجئے, یا یہ بھی ہے کہ ہم پہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیجئے اچھے انداز سے. اوبیسلی جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا دین, اللہ کا پیغام جو ہے حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے, جیسے کہ انبیاء کرام نے اچھے طریقے سے پہنچایا, ویسے ہی پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور پھر یا ایھا کا مطلب اے ہے. اور اس کے علاوہ یہ تین الفاظ ہیں جو قرآن میں اسی معنی کے لیے استعمال ہوئے ہیں. یا اکیلا بھی استعمال ہوا ہے اے کے لیے, اور جب کسی کو مطلب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ لگایا جاتا ہے. اور ایھا اکیلا بھی استعمال ہوا ہے, اور یا ایھا بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یا جو ہے وہ 361 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے, ایھا 153 دفعہ. ٹھیک ہے, اور یا ایھا اس صورت میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ اس کی مثالیں ہیں کہ یا قومی, کہ اے میری قوم. ٹھیک ہے, ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پہ یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہے, اور کافر جو ہے اس کا مطلب انکار کرنے والا, ہم سب اس سے واقف ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی جمع جو ہے وہ کافرون اور کافرین ہے. ٹھیک ہے, اور کافر جب ہم لوگ اپنی عام زبان میں کافر جو ہے ایک گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا, کہ جیسے لائک کوئی بہت بے دین ہو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہو گیا. لیکن کافر جو ہے اس کا اصل معنی جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس شخص کے پاس ایک پیغام پہنچ گیا ہے, اس کو ساری بات, درست بات, حقیقت اس کو پتہ چل گئی ہے, لیکن سب کچھ جاننے کے بعد جب وہ اس کا انکار کر دے تو اس کو کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کافروں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام ان کو مل گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود تھے, انہوں نے ان کو بہت اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے, اور ان کو اللہ تعالیٰ کا دین بھی سمجھ آ گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی طرح تو کوئی بھی دین کو سمجھا نہیں سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کو دین کا پیغام دیا ہے تو ان کو سب کچھ پتا تھا, ساری حقیقت پتا تھی, لیکن سب کچھ پتا ہونے کے باوجود انہوں نے شرک کیا ہے. تو اس لیے وہ لوگ کافر تھے کہ ان کو ساری باتیں پتا ہے, ساری حقیقت پتا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا ہے, تو اس لیے ان کو کافر کہا گیا ہے. اور قرآن میں مطلب کافر کا لفظ جو ہے وہ خالی غیر مسلموں کے لیے نہیں استعمال ہوا, بلکہ مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جو مطلب طاغوت ہے اس کا کفر کرو, کہ طاغوت جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کا کفر کرو, ان کا انکار کرو. تو مطلب کافر ایسا جو لفظ ہے وہ نیگیٹو لفظ نہیں ہے, اس کا معنی جو وہ مطلب ہر سینس میں یوز ہو سکتا ہے. اور قرآن میں جو ہے ان لوگوں کو جن کو پیغام مل گیا ہے انہوں نے انکار کیا ہے, ان کو کافر کہا گیا ہے. اور جو عام لوگ جنہوں نے جو اسلام نہیں لائے ان کو عام عوام کو خاطب کرنے کے لیے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو عام غیر مسلم ہیں جن تک پیغام پہنچا ہے یا ٹھیک طرح سے نہیں پہنچا, ان کے لیے یا ایھا الناس استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کیونکہ یہاں پہ الکافرون کا لفظ ہوا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ خاص کر دیتا ہے لفظ کو,
ٹھیک ہے. اور کیونکہ ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ تھا، ایک تو ان کے شرک کی وجہ سے، اور ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتے بوجھتے ہوئے وہ لوگ ان کی بات سے، ان کے پیغام سے انکار کر رہے تھے، اور اس کے بعد انکار کرنے کے علاوہ مطلب ان کو تکلیفیں بھی دے رہے تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے یہ جو عجیب و غریب قسم کی آفر کی تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ ناراض تھے. تو اس لیے ان کو یا ایھا الکافرون کے مطلب باقی جگہ قرآن میں مخاطب کرنے کے لیے یا تو یا کا لفظ استعمال ہوا ہے یا ایھا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ غصے کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے یا ایھا الکافرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ کوئی گالی نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بات ہوگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ تاغوت کا کفر کرو، تو اگر یہ کوئی گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اس کو استعمال نہ کرتے. ٹھیک ہے. اور کافروں کا اصل مسئلہ کیا تھا کہ وہ کیوں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مطلب مان نہیں رہتے، کیونکہ دل سے تو بہت سے کفار جو ہیں وہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کو جو مالی فائدے یا ان کو جو تعلقات کے، جیسے اکثر ہم لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ ہم دین کی بات ہمیں پتہ ہوتی ہے لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ شاید ہمیں مالی نقصان ہو جائے یا شاید ہم کوئی اپنا جو ملنے والا ہے وہ ناراض ہو جائے، مطلب اس قسم کی جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں وہ اکثر ہمیں دین کی بات پہ عمل کرنے سے روک لیتی ہے. تو ان لوگوں کا بھی یہی مسئلہ تھا. ایک تو ان کا انا کا مسئلہ تھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو ہماری جو برتری ہے اس میں کمی آ جائے گی. ایک تو انا کا مسئلہ تھا. پھر یہ کہ ان کی خواہشات جو تھی ان کی قربانی ان کو دینی پڑنی تھی، اس لیے انہوں نے اس سے نہیں مانا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو مالی نقصان، اور مطلب ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کیونکہ مکہ جو ہے وہ سینٹر تھا تجارت کا، تو انہیں یہ تھا کہ اگر ہم اور وہاں پہ انہوں نے ہر علاقے کے جو سارے ارد گرد کے علاقے تھے ان کے ایک ایک بت انہوں نے نشانی کے طور پہ رکھے ہوئے تھے کہ سب کے ساتھ تعلقات اچھے رہے. تو ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ہم اسلام لے آئے، یہ سارے بت نکال دیے، تو جو سارے ارد گرد کے علاقے جن سے ان کی تجارت ہوتی ہے ان کے ساتھ تعلقات ختم ہو جائیں گے. تو مالی نقصان، معاشی نقصان، اور انا کا مسئلہ اور خواہشات کا قربانی، یہ سارے مسئلے جو ہے، سارے جو باتیں ہیں، ان باتوں کی وجہ سے وہ اسلام لانے سے رکے ہوئے تھے. تو یہ مطلب اس صورت میں ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں بھی کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں درپیش کہ کوئی ہمیں دین کا حکم ملتا ہے تو ہم کسی اپنے مالی فائدے کی وجہ سے یا اپنی انا کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے اس چیز کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یا اس پہ عمل کرنے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں. تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو ہے ہمیں پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنی اس کمی کو تاہی، اپنی غلطی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر مطلب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو غلطیاں ہوں گی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اپنا جائزہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ لینا ہے، کیونکہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ جب کسی دوسری قوم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک سانچہ بنا کے ہم اس میں اپنی ذات کو رکھ کے اپنا جائزہ لیں کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو کہیں ہم بھی ان غلطیوں میں تو نہیں مبتلا، ان چیزوں کا شکار تو نہیں ہو رہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی بات ہم ایسے نہ پڑھیں کہ یہ تو ان کی بات تھی، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف اسی لیے ہم کو بتائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اس آیت کی. کہ کوئی انمیوٹ کرے گا؟ کنیز آپ انمیوٹ کرو گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، یا ایہا، یا ایہا، اے اے الکافرون، الکافرون، کافرو، کیونکہ کافرون. واو نون اینڈ پہ تو ظاہر ہے یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. کہہ دیجئے اے کافرو. قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. کہہ دیجئے اے کافرو.
जज़ाक अल्लाह खैर। अब इसकी अगली आयत हम कर लेते हैं, ठीक है। अ, ला हम कर चुके हैं पहले, ला आबुदू मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो, ठीक है। इसमें सारे जाने पहचाने अल्फाज हैं जो हम ग्रामर में करते हैं। तो इस सूरत में हमें बहुत ज्यादा वो अल्फाज मिलेंगे जो हम टीपीआई से अपनी ग्रामर में कर चुके हैं, ठीक है। आबुदू जो है, आबादा, आबादा का पूरा टेबल हम कर चुके हैं, ठीक है। और ये फेल मुजारे में हमने किया है आबुदू, कि मैं इबादत करता हूँ। नहीं, ला भी हम कर चुके हैं, ला नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं मैं इबादत करता, ठीक है। और जैसे इया का नाबुदू में किया था हमने, हम इबादत करते हैं, नाबुद जब आता है तो हम सब इबादत करते हैं सिर्फ उसी की। और आबिद इसका करने वाला होता है, और माबूद जिसकी की जाती है इबादत, ठीक है। तो ये सारे इसी से आबदा से ही निकले हैं। और माँ भी हम कर चुके हैं, माँ के काफी मायने होते हैं। माँ का एक मतलब नहीं भी होता है, अगर माँ शुरू में आए लफ्ज के तो वो नहीं के लिए, जैसे माफी नहीं है, और फी का मतलब होता है, और अगर माँ उसके शुरू में लग जाए तो वो नहीं है हो जाता है। लेकिन अगर माँ किसी जुमले के बीच में आए तो उसका मतलब होता है जो या जिसकी, ठीक है। ये उसी तरह है जैसे इंग्लिश में व्हाट इस्तेमाल होता है ना, व्हाट अगर शुरू में व्हाट इज दिस आए कि तो वो सवालिया हो जाता है कि ये क्या है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो दरमियान में आए कि वट एवर इज दिस, जो कुछ भी है, ठीक है, तो उसका मायने जो हो जाता है। तो माँ जो है उसी तरह से इस्तेमाल होता है वट की तरह से, कि अगर दरमियान में है तो उसका मायने जो या जिसकी होगा, और अगर वो शुरू में है तो वो सवालिया बन जाएगा, ठीक है। तो माँ यहाँ पे दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या नहीं करेंगे, इसका मतलब जिसकी करेंगे, ठीक है। नहीं मैं इबादत करता जिसकी ताबुदून, तुम इबादत करते हो, ठीक है। ये भी आबादा का जो टेबल है उसमें ताबुदून आता है, आप सब करते हैं, ठीक है। जैसे फाला का टेबल इन्होंने शो किया हुआ यहाँ पे, कि आबुदू जो है वो अफालू से है कि मैं करता हूँ, और ताबुदू तुम सब करते हो या आप सब करते हो। तो ये फेल मुजारे में आ रहा है, तो मतलब इसमें ये कि हाँ आबदू के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रहे हैं ना कि मैं ना तो आज इबादत करता हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना ही मैं आने वाले किसी जमाने में करूंगा। मतलब तुम्हारी जो पेशकश है ये आज भी नाकाबिले कबूल है, और ये मुस्तकबिल में भी नाकाबिले कबूल है, ठीक है। इसमें पूरा मफहूम आ जाता है कि ये किसी सूरत में तुम्हारी जो पेशकश है वो कबूल नहीं है। और फिर जब ताबुदून आता है तो ये भी मुजारे में, मुजारे का लफ्ज है, तो इसमें भी वही आ जाता है कि तुम लोग भी, क्योंकि इनका शिर्क इतना बढ़ चुका था कि अल्लाह ताला ने एक तरह से जैसे मोहर कर दी थी कि ना तो ये आज ईमान लेके आएंगे और ना ही ये आने वाले दिनों में ईमान लेके आएंगे। तो इसमें भी यही आ जाता है कि हाल का भी मायने है कि ताबुदून के तुम आज भी अल्लाह की इबादत नहीं करते हो, और तुम आने वाले दिनों में भी अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, तुम अपने शिर्क पे ही मरोगे, ठीक है। तो इस क्योंकि ऑब्वियसली ये हम जब इसका उसका बैकग्राउंड देखा था तो ये देखा था ना कि अल्लाह ताला ने बहुत गुस्से की वजह से ये सूरत नाजिल की थी। तो इसका जो पैगाम है उसमें भी थोड़ा सा गुस्सा झलकता है कि एक डेफिनेट बात के दो टोक बात की जा रही है कि ना तो आज ये हुआ है और ना ही आने वाले दिनों में होगा। मतलब ये कभी भी पॉसिबल, किसी हाल में ये पॉसिबल नहीं है कि जो तुम ऑफर कर रहे हो। तो इसलिए ला आबुदू मा ताबुदून, के नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना ही कभी मैं इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत, और ना ही तुम कभी इबादत करोगे। मतलब उसमें दोनों मफहूम आ जाते हैं, ठीक है। और इबादत से क्या मुराद है, इबादत जो होती है वो मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा प्रस्तिश करनी होती है, ठीक है। इबादत में मोहब्बत बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब मोहब्बत और अकीदत नहीं होगी तो इंसान ज्यादा देर तक उसको नहीं कर सकता। कोई भी अमल अगर आप उसको मोहब्बत और अकीदत के साथ नहीं करते तो आप कुछ अर्सा तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो करना ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। लेकिन जब एक अमल में मोहब्बत भी हो तो हम उसको ज्यादा देर तक लेके चल सकते हैं। और इसमें अतात और फर्माबरदारी भी होती है कि जिसकी हम इबादत कर रहे हैं उसने हमें जो हुक्म दिया है हम उन पे भी अमल करें, ठीक है। और गुलामी के एक अपने आप को सरेंडर करना, कि जो जो हुक्म मिला है, अबद जो होता है एक तरह का गुलाम होता है ना, कि जो मालिक ने हुक्म दिया है वो वैसे वैसे उसी तरह से वो करता रहे। तो उसमें गुलामी भी आ जाती है। तो ये तीनों मायने जो हैं इनमें से
ان پہ اللہ تعالیٰ ہی پورا اترتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقدار ہیں کہ اسی کی ہم غلامی کریں، اسی کی ہم اطاعت اور فرما برداری کریں، اور اسی کی محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا بھی کریں اور پرستش بھی کریں. تو اس کے علاوہ یہ حق کسی کو نہیں مل سکتا، مطلب نہ ایک لمحے کے لیے، نہ ایک سال تو بہت دور کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. اور عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے. اللہ کی ذات اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، کہ نہ تو اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، مطلب کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. وہی سب سے زیادہ، جیسا وہ سننے والا ہے ویسا کوئی سننے والا نہیں ہے. جو صفات اس کی ہیں وہ صفات اس لیول پہ کسی میں موجود نہیں ہے. جیسا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ویسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو مخلوقات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفات کچھ درجے تک دی ہے، لیکن جو کامل درجے پہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات موجود ہیں وہ کامل درجہ کسی اور میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور یہ حق بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. جو سورہ اخلاص ہے ہم نے یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات وہی ہوتا ہے نا کہ جو مالک ہوتا ہے اسی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. جیسے ہم نے کہا ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کرتے ہیں جب ہم اسلام لاتے ہیں، تو اس میں پھر جو غلام ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کچھ ڈیسائیڈ کر سکے. جو قانون اس کو دیا جاتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ عمل کرتا رہے. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا. اس کو یہ اختیار نہیں ہے. اس کو بس یہ ہے کہ وہ جو اس کو ملا ہے اس پہ مکمل طور پہ اطاعت کرے. ٹھیک ہے. تو آج کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام کے دشمن اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو آج کل تھوڑے روشن خیال قسم کے مسلمان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سارے مذہب ایک جیسے ہیں تو ہم سارے مذہبوں کو مانتے ہیں. مطلب اس قسم کی کافی سٹیٹمنٹس ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو یہ صورت جو ہے اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تو ان سب عقائد کی تردید اور ہمیں کلیئر میسج مل جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ صرف شیطان کی طرف سے ہی ہیں، اور اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ سارے مذہب ایک جیسے ہیں، یا ہم جو ہے جیسے اسلام میں ویسے باقی مذاہب ہیں. اسلام ایک ہی اللہ تعالیٰ کا جو سچا مذہب ہے وہ ہے، اور باقی جو سارے دین ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک اللہ کا صحیح پیغام پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی اصلاح کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں اس پورے یقین کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا چاہیے، کیونکہ آج کل مسلمان بہت زیادہ لائک ہوتے ہیں نا کہ بتاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ جیسا اسلام مسلمانوں کا پروپیگنڈا ہوا ہوا ہے. تو ہمیں اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، کہ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں کوئی ایفرٹ کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ بہت زیادہ شکر کرتے ہوئے ہمیں فخر سے اس بات کا بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ہم مسلمان. ٹھیک ہے. اور اس سے ہمیں اللہ کی ہے، اور کبھی بھی کوئی اور چیز جو ہے وہ کوئی اور ذات یا کچھ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کی اب پریکٹس کر لیتے ہیں. کنیز آپ ہی انمیوٹ کر لو تو اس آیت کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جی. جی. لا اعبد، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، نہیں میں عبادت کرتا، ماں ماں جس کی، جس کی، تعبدون تعبدون تم عبادت کرتے ہو. تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. لا پہ کیونکہ مد ہے نا تو اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچیں گے ہم. ٹھیک ہے. لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. جی جزاک اللہ خیر. اور اگلی آیت پہ جاتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ،
اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. واہ بھی اس میں سارے الفاظ الحمدللہ ہم پہلے سے جانے پہچانے ہیں. ٹھیک ہے. واہ اور لا نہ انتم تم سب. ٹھیک ہے. انتم بھی ہم لوگ کر چکے ہیں اسی میں اپنے گرامر میں. عابدون عابدون آبادہ وہی اس کا روٹ آئین با اور دال ہے. اور عابد جو ہوتا ہے وہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور عابدون اس کی جمع ہے عبادت کرنے والے. ٹھیک ہے. اور عابدین بھی اس کی جمع ہے عبادت کرنے والے. ماں پہلے کر چکے ہیں کہ اگر درمیان میں آئے تو اس کا مطلب جو یا جس کی ہوگا اور اگر شروع میں ہو تو کیا سوالیہ ہو جائے گا. اور عابد وہی جو آبادہ کا ٹیبل ہے. افعلو جہاں پہ استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کا ٹیبل. ٹھیک ہے. اس میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. عابد میں کے لیے جو ہوتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں. اور یہاں پہ وہی وہی جو بات پہلے ہو چکی ہے کہ ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کر لو گے کیونکہ تم بھی ایسے نہیں ہے کیونکہ فعل مضارع ہے تو اس میں حال اور مستقبل دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم اگر آج اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو تم یہ نہ سوچو کہ شاید تم کر سکو کیونکہ ان کا شرک اتنا بڑھ چکا تھا کہ جب شرک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جب ہر چیز انسان دیکھ لے پھر بھی یقین نہ لائے تو پھر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر بھی لگا دیتے ہیں کہ جب اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے سب کچھ اس کو پتہ چل گیا ہے اس کے دل میں یہ وہ مانتا بھی ہے کہ یہ سب کچھ درست ہے لیکن پھر وہ زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو اس کا پھر اس کو پھر دین کی بات سمجھ آنا بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس ایسی حالت سے بچائے ہم سب کو کہ کوئی بھی غلط کام اگر انسان کرتا رہے تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم بہت زیادہ کوئی جھوٹ بھی سنتے رہتے ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ یہی سچ ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر بہت زیادہ غلط کام کرتا رہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے یہی صحیح کام ہے تو ہم جو ہے بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اس کو غلط اور صحیح کا فرق نظر آنا بند ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے بچائیں اور ہمیں توفیق دے کے اپنا جائزہ لے سکیں اپنا احتساب کر سکیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہہ سکیں. اتنی ہمت ہمیں عطا فرمائے کہ ہم غلط کو چھوڑ کے صحیح کا ساتھ دے سکیں اور کہہ بھی سکیں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت مطلب جو انہوں نے آفر کی تھی کہ ایک سال ہم لوگ اللہ کی عبادت کر لیں گے اور ایک سال مسلمان جو ہیں وہ ان کے بتوں کی عبادت کر لیں تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر شرک تھوڑا سا بھی ہو مطلب ایک ذرے کے برابر بھی ہو تو بھی اللہ کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو یہ تو دور کی بات ہے کہ آپ سال کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہی کلیئر میسج جو پہلے آیات میں بھی ہے وہی اسی میں بھی ریپیٹیشن ہو رہی ہے کیونکہ جب ہمیں بھی جب کسی بات پہ بہت غصہ چڑھتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اس بات کو بار بار کہتے ہیں اور بار بار کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مطلب ہم بہت زیادہ کنوینسڈ ہوتے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے یہی درست ہے اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے. تو یہاں بھی وہی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی اظہار ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے بار بار اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہاری جو آفر ہے وہ قبول ہو جائے گی. تم لوگ جو کر رہے ہو تم بھی نہیں بدل سکو گے اور ہم جو کر رہے ہیں تم ہمیں بھی نہیں بدل سکتے جو بھی تم آفرز کر لو. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اتنا زیادہ مضبوط اپنا عقیدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی بھی ٹمپٹیشن ملے تو ہم اپنی بات سے اپنے دین سے نہ ہٹ سکیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ شرک کی نفی کرنے والی صورت ہے کیونکہ اس میں کلیئرلی شرک کو نفی کر دیا گیا کہ نو کر دیا گیا کہ شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے. تو اس کی اب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. کوئی اور کرے گا پریکٹس یا جی میں عائشہ کرتی ہوں. یوسف آپ کرو گے؟ میں کرتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. کون ہے سوری رابعہ. رابعہ. اچھا چلیں ٹھیک ہو رابعہ. ہاں جی اللہ کا شکر ہے. چلیں انشاءاللہ تعالی اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ولا تم ولا انتم اور نہ تم اور نہ تم عابدون عابدون عبادت کرنے والے ہو عبادت کرنے والے ہو ما ما جس کی
जिसकी आबुद, आबुद, मैं इबादत करता हूँ। मैं इबादत करता हूँ। वला तुम आबिदून मा आबुद, वला तुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला तुम आबिदून मा आबुद, वला तुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो इसकी चौथी आयत है वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला जिसकी तुमने इबादत की। ठीक है, वाह जो है और ला नहीं और अना मैं। ठीक है, यहाँ पे अना के साथ अलिफ है लेकिन हम इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे। अरबी कुरान है, जो है उसमें एक छोटा सा दायरा इसके ऊपर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसको हमें स्ट्रेच नहीं करना, इसको खींच इसको अना नहीं पढ़ना, इसको अना पढ़ना है। ठीक है, जल्दी से। और आबिद पहले भी कर चुके हैं, इबादत करने वाला। आबिदून पिछली आयत में आया था, आबिदून आबिद की जब जमा है, यहाँ पे एक की बात हो रही है तो इसलिए आबिदून इबादत करने वाला हूँ, और आबिदून और आबिदीन इसकी जमा है। ठीक है, और माँ वही शुरू में आएगा तो क्या, और अगर बीच में आएगा तो जो या जिसकी। और अब तुम आप सब। ठीक है, जैसे फाल तुम है, आप सब ने किया, इसी तरह अब तुम, आप सब ने या तुम सब ने इबादत की। ठीक है, तो जिनकी तुम सब इबादत करते हो, मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ उसकी। ठीक है, तो वही पैगाम है कि क्लियर उनको शिद्दत से इनकार कि तुम्हारे मबूदों की इबादत नहीं हो सकती, ना अब ला आबुदू, नहीं ना ही मैं इबादत करता हूँ, और ना मुस्तकबिल में वला अना आबिद, कि ना ही मैं कभी उसकी। क्योंकि ये फेल मुजारे का सीगा थ्रू आउट इस्तेमाल हो रहा है, तो ना तो अभी हो रहा है और ना ही मुस्तकबिल में होगा, तो ये क्लियर मैसेज उनको दिया जा रहा है। और ठीक है, और ना मौजूदा मबूदों की माता जो पीछे आया था, और नाम माजी के माबूदों की अबद तुम, के जो माजी में मुस्तकबिल है। तो इस आयत इस पूरी सूरह में बहुत ज्यादा आपको वो जो हम फेल माजी और फेल मुजारे कर चुके हैं उनका बहुत ज्यादा आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा कि आबदा के सारे वो आपको अफाल इसमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो रही है और साथ वो पैगाम भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो राबिया आप ही अनम्यूट कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस आयत की। ठीक है। जी। वला आना, वला अना, और ना मैं, और ना मैं, आबिदुन आबिदुन, इबादत करने वाला, इबादत करने वाला, माँ माँ, जिसकी, जिसकी अबद अबद तुमने इबादत की। तुमने इबादत की। ठीक है, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला जिसकी तुमने इबादत की। और ना मैं इबादत करने वाला जिसकी तुमने इबादत की। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला जिसकी तुमने इबादत की। और ना मैं इबादत करने वाला जिसकी तुमने इबादत की। जी, जज़ाकल्लाह खैर। और फिर यही जो आयत पहले हो चुकी है वही उसी की रेपिटेशन दोबारा, वला अंतुम
आबिदून मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ठीक है, मतलब यही कि तुम्हारी हरकतों से, क्योंकि वही जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि क्योंकि मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है और उनके दरमियान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, और मतलब उन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब रखा था सादिक और अमीन, और वही बगैर किसी शक के कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप कोई बात गलत नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बात की है तो उन्होंने उसको झुटला दिया, जबकि उन लोगों को पक्का यकीन था, मतलब वो 40 सालों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे, और उनसे ज्यादा अच्छी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जानता ही नहीं था। उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता था कि आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो जब आप किसी और बात में झूठ नहीं बोल सकते तो आप दीन के मामले में कैसे झूठ बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये सारी हकायक सारा कुछ जानते बूझते हुए आप इस्लाम के पैगाम को झुटलाया है। तो इसलिए की वजह से उन्होंने झुटलाया है कि उनके फाइनेंशियल मसले थे, कि उनके माली मसाइल थे, उनकी अना का मसला था, उनकी ख्वाहिशात का मसला था। तो ये सारे जो मसाइल हैं, सारी जो वजूहात है, उनकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ जानते हुए कि ये एक सही मजहब है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको झुटलाया है। तो इसलिए जब ऐसा होता है कि इंसान जानते बूझते कोई काम झुटलाता है, किसी चीज को झुटलाता है, तो उसकी फिर उम्मीद उसके एक तरह से एक बन जाता है ना कॉन्सेप्ट के ये बंदा सब कुछ जानते हुए नहीं कर रहा, तो ये आगे भी नहीं करेगा। कि उनकी हरकतों से ऐसा मालूम होता है कि तुम ना तो मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे और ना तुम पुराने माबूदों की इबादत छोड़ोगे। तो इसलिए तुम ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो तुम उसकी इबादत करो। ठीक है, जैसे मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि ना आज और ना आने वाले दिनों में कि जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी कर सकूं, इसी तरह तुम्हारे लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि तुम वो कर सको जो कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो आखिरी आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये भी सारा कुछ हम पहले कर चुके हैं। लकुम तुम तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, कुम जो है वो तुम सबके लिए होता है, और ला लिए तो तुम सबके लिए, दीनुकुम तुम सबका दीन, कुम जो है वो तुम सबके लिए आता है, तुम्हारा दीन, वाह और लिया मेरे लिए। ठीक है, और मेरे लिए दीनी मेरा दीन। ठीक है, दीनी यहाँ पे जेर है ना, तो इसका मतलब है कि इसके आगे या भी है, तो जैसे ये का ये था ना कि का तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए, तो दीनी मेरा दीन। ठीक है, वलिया में तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ठीक है, ये जो वही हमने ज़मायर का टेबल किया था कि लहू लहूम लका ली लकुम लना। ठीक है, ये वही इसमें आ रहा है, ली मेरे लिए और लकुम तुम सबके लिए, कि तुम सबके लिए जो मुशरिकीन मक्का है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। ठीक है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब ये है कि सारे मज़ाहिब बराबर हैं तो हम तबलीग का पैगाम छोड़ दें, कि एक एक तरह से वो क्लियर पैगाम आ गया है कि तुम जो कर रहे हो तुम करते रहो और मैं जो कर रहा हूँ मैं करता रहूं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम दीन का पैगाम देना छोड़ दें या हर दीन को सही मान लें कि जो जो कुछ कर रहा है वो दुरुस्त है। ये सिर्फ उस वक्त की हालात के मुताबिक था, क्योंकि वहां पे अल्लाह ताला ने पीछे जो आयात है उनसे ये पैगाम मिल रहा है ना कि उन लोगों के साथ उम्मीद खत्म हो गई थी कि उन्होंने ईमान नहीं लाना। ठीक है, तो उनके लिए था कि क्योंकि उनके एक हुज्जत तमाम हो चुकी थी कि वो नहीं दीन लाए सब कुछ देखने के बावजूद भी, और उनकी ये भी कोई उम्मीद नहीं कि वो लाएंगे, क्योंकि जैसे उनमें अना थी और जैसे उनका रवैया था। तो ये उनके लिए कहा जा रहा है कि तुम अब जिस हाल में हो तुम करते रहो और मैं जिस हाल में हूँ मैं उसमें खुश हूँ। तो लेकिन उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का पैगाम पहुंचाना छोड़ा नहीं था, तबलीग देना आपने फिर भी छोड़ा नहीं था। तो इसलिए हम इसका ये मतलब नहीं ले सकते कि हम दीन का पैगाम तबलीग छोड़ देनी चाहिए इस आयत के बाद। तो ये सिर्फ उस मसालियत की उस जो पेशकश थी उसके जवाब में कहा जा रहा है। ठीक है, तो आजकल इसको जैसे मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है कि जो जो कर रहा है उसको करने दो, उसके लिए उसका दीन है, वो उसका मामला है और मेरा दीन मेरे साथ है, मेरा मामला है। लेकिन हम मुसलमान होते हुए ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई दीन के अहकाम से रूबगर्दानी कर रहा है या दीन को सही नहीं अमल कर रहा या कोई बेदीन है, दीन में नहीं चल रहा, तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। हमसे ये सवाल किया जाएगा कि क्या तुमने इस बंदे को दीन का पैगाम पहुंचाया था। कि ठीक है, तो हम ये कह के बड़ी उजिमा नहीं हो सकते कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, के तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन।
دین کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو بات ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے، یہ اس مصالحت کی پیشکش کے جواب میں کہی گئی ہے، یہ ایک جنرل رول نہیں مسلمانوں کو دیا جا رہا کہ تم اب دین کا پیغام پہنچانا چھوڑ دو اور جو جس حال میں ہے اس کو اس میں رہنے دو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں اس سے بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد دین کی تبلیغ کا کام روکا نہیں تھا، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے تھے، اور اسی وجہ سے دین ہم تک بھی پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس بات پہ دین کا پیغام پہنچانا روک دیا جاتا تو ہم اتنے سالوں کے بعد، اتنی صدیوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ہمیں علم ہے، تو ہم تک یہ علم نہیں پہنچ سکنا تھا اگر تبلیغ کا کام رک جاتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم تبلیغ کا کام رکنے نہ دیں، جتنی ہمارے میں استطاعت ہے ایک بندے کو یا دو بندے کو جس کو ہم پیغام دے سکتے ہیں اس کو دیں، تاکہ ہماری اگلی نسلوں تک بھی یہ دین جو ہے وہ درست حالت میں، اصل حالت میں پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کا آخری آیت ہے، اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ رابعہ آپ ہی انمیوٹ کر لو تو اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جی، لکم لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے، دینکم دینکم تمہارا دین، تمہارا دین، ولیہ ولیہ اور میرے لیے، اور میرے لیے، دینی دینی میرا دین، میرا دین، لکم دینکم ولیہ دین، لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولیہ دین، لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، اس سورہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں فعل ماضی کے الفاظ بھی آئے ہیں جیسے کہ عبدتم، اور فعل مضارع کے الفاظ بھی آئے ہیں جیسے کہ عابدو، تعبدون، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آگے ہم نے فاعل کرنا ہے، تو فاعل میں سے بھی کافرون، فاعل وہ ہوتا ہے جو کہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے کافرون، ٹھیک ہے۔ کفر تو ایک کام ہے نا، جیسے فعل جو ہے وہ کفر کا فارا، جیسے فعل آتا نا، فا عین لام 3 حروف کا جو فعل ہے وہ تو کافارا ہے نا، کفر، تو اس کا جو کرنے والا ہے وہ کافرون، اس کا استعمال ہوا ہے، وہ فاعل ہو جاتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آبادہ جو ہے عبادت ہے نا، فعل جو ہے آئین با دال کے ساتھ آبادہ ہے فعلہ کی طرح، اور اس کا کرنے والا جو ہے وہ عابد، عابد کا استعمال ہوا ہے، پھر اس کی جمع جو ہے عابدون، ٹھیک ہے، عبادت کرنے والے۔ اور اسی طرح جو ہم نے حروف جو ہم نے وہ ضمائر کیے میں انا، ٹھیک ہے، اور انتم آپ سب، لکم تم سب کے لیے، اور لیا میرے لیے، ٹھیک ہے، اور کم جیسے کم آپ سب، یہ میں، اور انا بھی میں، اور انتم تم سب۔ تو یہ سارے ہم گرامر میں کر چکے ہیں، تو اس کی بھی ہمیں تھوڑی سی ریویژن ہوگی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم کوشش کریں کہ جب قرآن پڑھیں تو ان چیزوں کو، ان جو چیزیں ہم کر چکے ہیں، کر چکے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، تو ان کو تھوڑا سا وہاں پہ رک کے ان کو تھوڑا سا بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس آیت کو سمجھنے میں بھی زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ماضی کس کی بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ کسی کو یہ صورت یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے بھی یہ سارے گرامر کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں کہ جیسے قل یا ایھا الکافرون میں خطاب ہو رہا ہے نا، کہ یا کہہ کے اے کافرو، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور پھر آج کی بات کی جا رہی ہے، فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے کہ لا اعبد ما تعبدون اور ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ آج کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کل کی، آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ میں کل بھی نہیں کروں گا جو تم، اور نہ ہی تم کل بھی کر سکتے۔ پہلے حال کی بات ہوئی ہے، پھر مستقبل کی بات ہوئی ہے، پھر آخری فیصلہ کن بات ہو گئی ہے کہ لکم دینکم ولیہ دین، کے جو تم اپنے حال میں رہو اور میں اپنے حال میں خوش ہوں، ٹھیک ہے۔
تو اس کو یاد کرنے کے لیے بھی یہ اچھا طریقہ ہے کہ ہم اس کا معنی اور اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا مد نظر رکھیں، تو یہ صورت آسان یاد کرنا بھی بہت لائک انسان سمجھ کے کرے تو وہ زیادہ انجوائے کرتا ہے، اور زیادہ اس کو دیر تک جلدی بھی یاد ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس کو دیر تک وہ یاد بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا یہ قرآن پاٹ ہو گیا الحمدللہ. تو اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم اپنا گرامر کا پارٹ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی نے اس جو صورت ہمیں پڑھی ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، یا کوئی بھی میں نے اپنا ایگزام بھی شیئر کیا تھا تو کوشش کریں کہ اس کو بھی اٹیمپٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی جب آپ کریں گے تو آپ کی اوبیسلی ریویژن ہو جائے گی، اور سب سارے جو 5 لیسن ہیں ان کی ساری ریویژن ہو جائے گی، ایک طرح سے دوبارہ سے وہ یاد دہانی ہو جائے گی کہ کیا کیا کچھ ہم سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھرسڈے کو میں نے شیئر کیا تھا، تو کوشش کریں اس کو کر لیں، اور کر کے ایک چھوٹا سا ٹک لگا دیں گروپ میں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کون کون کر چکا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب نے جو کورس شروع کیا تھا تو یہی تھا نا کہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے اس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں رکھا تھا کہ آپ نے رزلٹ کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے یا کسی کو بتانا ہے، کیونکہ جب ہم ایک کام سے اپنے فائدے کے لیے اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو اس سے فرق نہیں پتہ چلتا کہ کسی کو پتہ چل رہا ہے اس کا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا کسی کو نہیں پتہ چل رہا. ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اپنی آخرت درست کرنے کے لیے کرنا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. تو اس موٹیویشن کو رکھتے ہوئے ہم نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور خود اپنا جو کام جو ہوم ورک ملتا ہے، جو کچھ ہمیں کرنے کو کہا جاتا ہے وہ کرنا ہے، تاکہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، تو گرامر میں آج ہم فعل امر و نہیں کریں گے، جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا. تو امید کرتی ہوں سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا، کوئی مشکل ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ابھی موقع ہے. ٹھیک ہے، اور آج جو افعال ہیں وہ ہم انصر، اذکر اور اعبد اور اخلق یہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ٹی پی آئی کا کر لیتے ہیں کہ ہم کیونکہ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ٹی پی آئی جو ہے اس میں ہم سننے کا بھی استعمال، کانوں کا استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کا، دماغ کا، منہ کا، دل کا، ہر چیز کا استعمال کر کے سیکھتے ہیں. جو ہم حواس اپنے استعمال کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ استعمال کر زیادہ سے زیادہ ہمیں یاد بھی رہے. ٹھیک ہے، تو ٹی پی آئی کا ایک دفعہ میرے ساتھ سارے وہ پڑھ لیں، بول لیں مائک میوٹ رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، سنیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. ٹھیک ہے، تو انشاء اللہ تعالی ہم نے دل سے قرآن کو سیکھنا ہے اور مل کے سیکھنا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خود بھی فائدہ اٹھا سکیں. جیسے کہ سورہ اثر میں پڑھا تھا کہ ہم فلاح کامیابی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک ہم اپنی عبادات کے ساتھ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کی فلاح، ان کی کامیابی کی بھی فکر نہ کریں. تو اس لیے ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مجھے بتائے گا کلمے کی اقسام جو ہم پڑھ چکے ہیں؟ اس سلائڈ کو میں چینج کر دیتی ہوں، اگر کوئی ان میوٹ کر کے بتائے گا، کیونکہ ہر لیسن میں مطلب 16 ویک ہو گئے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ کلمے کی کتنی اقسام ہیں، کون سی اقسام ہیں، اور ان میں ان کی کیا پہچان ہے. تو کوئی بتائے گا کہ کیا ہے؟ خالدہ، شبیر، آپ بتاؤ گے یا ختیجہ یا خالدہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راجدہ، آپ بتاؤ گے؟ جی، کلمہ کی 3 اقسام ہے: اسم، فعل، حرف. جی، اور حرف اسم میں کی کیا جو پہچان؟ ہم کریں، اسم کی پہچان ہے کہ اس کے آخر میں وہ کیا کہتے ہیں، ون، ین اور جی، تنوین آتا یا ہے. دو زبر، دو زیر، دو ہاں جی، پیش. دو زیر تو پیش ہیں. اور حرف جو ابھی آپ نے پڑھائی کی لی، کا، ماں، جو. جی، حلف وہ جن کا ویسے اور اکیلے میں کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن دوسروں کے کوئی ساتھ مطلب نہیں ہے. جی جڑ کے وہ مطلب دیتے ہیں. جی جی، وہ خود سے کچھ نہیں ہے لیکن دوسرے الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا مطلب واضح ہوتا ہے. صحیح. اور اسم، فعل
فعل میں آ گیا فعل مضارع اور فعل ماضی آ گیا، ہوں، فعلا، جی یفعلا سارے. جی، فعل وہی اور جس سے کام. فعل ماضی تو کمپلیٹ ہے، یعنی کہ وہ مکمل ہو گیا، اس کو نہیں ہم ہوں، کچھ بھی موو کر سکتے یا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی. ہوں، لیکن فعل مضارع اور فعل مستقبل، فعل مضارع میں ہی فعل مستقبل ہے، اس میں ہم رد و بدل کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. صحیح اور مستقبل اس میں حال اور مستقبل دونوں ہیں. صحیح. اور فعل امر نہیں، امر و نہیں فعل وہ امر کیا ہے؟ میں ہم کوئی بھی کام کا کرنا یا ہونا بتاتے ہیں. جی، حکم دیا کسی جاتا ہے کام نا، کا ہمیں امر جو ہوتا ہاں ہے جی وہ حکم حکم بھی ہوتا دیا ہے. جاتا ہے، اور کسی کام کا ہونا کرنا بتاتے ہیں، اور حکم ہے اس میں. ہاں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اسم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا صفت کا کوئی صفت ہو سکتی ہے، یا کسی چیز یا جگہ کا نام وغیرہ ہو سکتا ہے، اور اس کی پہچان جیسے راستہ نے بھی نام بتائی ہے کہ اس کے شروع میں ال ہو سکتا ہے، یا اینڈ پہ تنوین ہو سکتی ہے، اور وہ جمع ہو تو واو نون یا نون آتا اس کی الف تا اس کے اینڈ پہ ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. اور فعل وہ ہوتا ہے جسے کسی کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. اور فعل جو ہوتا ہے اس میں وقت کی قید ہوتی ہے. فعل جو ہوتا ہے وہ وقت کی قید میں ہوتا ہے، کہ یا تو وہ ماضی میں ہوتا ہے یا وہ مستقبل میں یا حال میں. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک طرح سے ٹائم کے اندر قید ہوتا ہے. اور حرف جو ہوتا ہے جو نہ تو اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، وہ حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور حرف جو ہوتا ہے یہ اس کی سمپل ڈیفینیشن ہے، لیکن حرف ہوتا ہے جو کہ اسم اور فعلوں کو ملا کے ان کو مفہوم دیتا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پہ ان کا کوئی ایسا اگر اکیلا استعمال کیا جائے جیسے بی کہا جائے تو اس سے کوئی جملہ کوئی پیغام نہیں ملتا ہے. لیکن جب وہ بھی اسمی کے ساتھ مل جائے گا تو بسمی نام کے ساتھ، تو اسی طرح لی من فی ان، تو یہ سارے اکیلے ہوں تو کوئی پیغام نہیں دیتے ہیں، لیکن کسی فعل یا اسم کے ساتھ مل جائیں تو ان کا پیغام ان کا مطلب کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہم کر چکے ہیں. تو آج ہم امر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور ہم نے اسی کے ذریعے جو فعال ثلاثی مجرد جو کہ 3 حروف کا جو افعال ہیں اس کے ذریعے ہم نے فعل امر اور نہیں بنانا سیکھا تھا. ٹھیک ہے، جو امر ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کام کرو، اس کو حکم دے رہے ہیں، یا یہ درخواست بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ تم یہ کرو کام. ٹھیک ہے، اور نہیں بھی اسی طرح ہے کہ اس کے ذریعے یا تو کسی کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یا اسے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. ٹھیک ہے، نہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو امر اور نہیں، اور یہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا تھا کہ امر اور نہیں جو ہے ہم حکم یا نہیں ہم کسی کو ماضی میں نہیں دے سکتے، کیونکہ ماضی میں تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو فعل امر جو ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ ماضی کے کسی لفظ پہ نہیں ہوگا. تو جو ماضی کا ٹیبل ہے اس میں ہم نہ تو امر کر سکتے ہیں نہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے. لیکن جو مضارع ہے اس میں امر اور نہیں کا اطلاق ہوگا. اور مضارع میں بھی ہم کسی تھرڈ پرسن کو حکم نہیں دے سکتے کہ جو ہماری سامنے موجود نہیں ہے، جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کو ہم حکم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اس پہ نہ تو امر چل سکتا ہے نہ نہیں. امر اور نہیں، اور نہ ہم اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. تو اس لیے جو اپنی ذات، انا اور نہ، مطلب جو یہ افعال ہیں ان میں بھی فعل امر اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ تو ہم اپنی ذات کو حکم دے سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو منع مطلب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب اس لیے ان کا اطلاق صرف 2 پہ ہوتا ہے، جو تم اور تم سب. ٹھیک ہے، تفعلو آپ اور تفعلونا آپ سب. تو ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا چینجز آتی ہے جب امر میں ہوتا ہے، تو اس میں حمزہ زیر کے ساتھ یا حمزہ پیش کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو فعالہ جو ہے وہ افعال ہو جائے گا. اور جو اس کی آخر کی حرکت ہے تفعلو کی، تا ہٹ جائے گا اس کا، جب حمزہ لگے گا زیر کے ساتھ تو اس کا تا ہٹ جائے گا، تا کی جگہ وہ آئے گا. تو جو تفعلو ہے اس کی آخر کی جو پیش ہے وہ سکون میں بدل جائے گی. تو جب اس کو امر میں چینج کریں گے تو تفعلو جو ہے وہ افعل بن جائے گا. اور جو تفعلونا جو ہے وہ تا ہٹ کے اور آخر کی نون ہٹ کے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ پیش نہیں ہے، نون ہے تو نون ہٹ جائے گا. تو تفعلونا جو بن جائے گا ہوگا وہ افعلو بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے ہم نے ٹی پی آئی بھی کیے تھے کہ افعل حکم اوپر سے انگلی لے جا کے نیچے تک لے کے آئے تھے کہ افعل کر، اور افعلو 4 انگلیوں کے ساتھ افعلو کرو. ٹھیک ہے، اور لا جو ہے، لا جب لگے گا، لا نہیں کے لیے ہوتا ہے. لا جب تفعلو کے ساتھ لگے گا تو اس کے تا کو نہیں ہٹائے گا،
صرف اس کی جو پیش ہے لام کی اس کو سکون میں بدلے گا، ٹھیک ہے. اور جب تفعلون کے ساتھ لگے گا تو اس کی تا بھی رہے گی، اور صرف نون جو ہے وہ ہٹ جائے گا اس کا. تو جب لا لگے گا تو تفعل ہوگا وہ لا تفعل میں تبدیل ہو جائے گا، اور تفعلون لا تفعلون، ٹھیک ہے. تو صرف یہ چینجز آئیں گی ان میں، اور باقی سارا جو ہے اس پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کا اشارہ بھی لا کا جو تھا وہ ہم نے ایسے سیکھا تھا کہ لیفٹ سے ہم نے رائٹ پہ انگلی ایک کے لیے لے کے جانی ہے، لا تفعل، اور زیادہ کے لیے 4 لا تفعلو، ٹھیک ہے جی برابر، ٹھیک ہے. تو ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. اور قرآن میں جو ہے سینکڑوں الفاظ جو ہیں اس نمونے پہ آئے ہیں کہ سینکڑوں دفعہ کچھ کرنے کا کہا جا رہا ہے، افعل کہ کرو، اور افعلو تم سب کرو، اور نہیں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ لا تفعل نہ کرو، لا تفعلو تم سب مت کرو، ٹھیک ہے. تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے آج کے لیسن پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کون کرے گا؟ خالدہ آپ کرو گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کی سمجھ آ پہلے گئی ہے نا جو میں فعل بزی تھی عائشہ. پہلے اچھا میں نہیں بزی کروا؟ تھی، وہ ختیجہ کی بیٹی بیمار ہے نا فاطمہ کی، اس کو بھیج رہی تھی ہاسپٹل میں، تو اس لیے پہلے میں نے آن نہیں اچھا کیا تھا. اچھا چلو اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے سے. ہاں تو ختیجہ لے رہی ہے کلاسز؟ ہاں ختیجہ بس وہ کچھ اسکول کی پڑھائی میں بھی بزی ہے نا، تو وہ پھر کبھی لے لیتی ہے کبھی چھوڑ دیتی ہے. اچھا چلو صحیح. آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے جو فعل امر اور نہیں کا میں نے بتایا؟ ہاں بالکل، بہت اچھی طرح سے آ گئی ہے سمجھ. ڈیفینیشن تو اس کی یاد ہے اچھی طرح سب. اچھا چلے اچھی بات. اور فرق بھی پتہ چل گیا ہے نا کہ کیا فرق ہے، کہ جب زبر ہوں لگتا ہے افعلو اگر ہو تو وہ تو فعل مضارع کا میں کرتا ہوں ہو جاتا ہے نا، لیکن اگر وہ ہاں حکم ہے تو زیر ہوگا تو افعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ جی تھوڑا سا یہ ٹھیک. کنفیوز کرتا ہوتا ہے، تو اس لیے حرکت جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ حرکت ہم نے دیکھنی ہے کہ حرکت کون سی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امر ہے یا یہ مضارع، ٹھیک ہے. آپ تو نوٹس اس کی بنائیں، پریکٹس، انشاءاللہ پریکٹس کروں گی نا بار بار، اور اچھی طرح پتہ چل جائے گا. ہاں انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں نا، تو ان پہ بھی اگر ہم غور کریں تو اس سے بھی زیادہ سمجھ آتی ہے، کہ اس سے پھر ہمیں استعمال بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوا ہے اور جملے میں کیسے استعمال ہاں ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں بالکل. اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. افعل کر، افعل، افعل کر، افعلو تم سب کرو، افعلو تم سب کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعل مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو، لا تفعلو تم سب مت کرو. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. افعل کر، افعل کر، افعلو تم سب کرو، افعلو تم سب کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعل مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو. لا تفعلو تم سب مت کرو. جی جزاک اللہ خیر. اب ہم وہی ہم نے پچھلی دفعہ فتح کا بھی کیا تھا. فتح بھی اسی پیٹرن پہ ہے کہ افتح ہوگا کھول، اور افتحو تم سب کھولو، اور لا تفتح مت کھول، اور لا تفتحو تم سب مت کھولو، ٹھیک ہے. تو یہ ہم پیچھے کر چکے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم کچھ اور نئے افعال لیں گے، ٹھیک ہے. آج کے پہلے ناصرہ لیں گے. تو ناصرہ کا فعل ماضی کا ٹیبل بھی ہے، فعل مضارع کا بھی، اور امر نہیں کا بھی، ٹھیک ہے. تو ان سب کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. خالدہ آپ بھی پریکٹس کر لو ساتھ ان کی. ہم جی پہلے ناصرہ کی ماضی کی، تاکہ ساتھ ساتھ ماضی مضارع اور امر نہیں ان کی سب کی ریویژن بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ فرق بھی پتہ چل جائے کہ ماضی میں کیا ہے اور مضارع میں کیا ہے اور امر نہیں میں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو نصرہ اس نے مدد کی، ناصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی،
نصرنا ہم سب نے مدد کی. ٹھیک ہے. فعل مضارع کا کر لیتے ہیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا امر اور نہیں جو ہوگا وہ ہوگا انصر مدد کر. انصر مدد کر. انصرو تم سب مدد کرو. انصرو تم سب مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر. لا تنصر مت مدد کر. لا تنصرو تم سب مت مدد کرو. لا تنصرو تم سب مت مدد کرو. ٹھیک ہے. یہاں بھی جو ہم نے چینجز کی بات کی تھی وہی ہے کہ یہاں پہ پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پیچھے فعلا کے ساتھ افعل ہوا تھا جب امر میں ہوا تھا. تو جو نصرہ ہے اس اس کو جب ہم بدلیں گے تو انصر. ٹھیک ہے. تنصرو جب ہوگا وہ انصر ہو جائے گا اور انصر بن جائے انصرو بن جائے گا. نون ختم ہو جائے گا اور تا کی جگہ حمزہ پیش آ جائے گی. انصرو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب لا لگے گا تو لا تنصر اور لا تنصرو. ٹھیک ہے. وہ سیم اسی پیٹرن میں جو کہ پیچھے پڑا تھا. صرف یہ کہ وہاں پہ الف زیر تھی اور یہاں پہ الف پیش آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں اور اس کا جب ہم بول چال کریں گے کسی کو حکم دے رہے ہیں ہم انصر. ہم نے سوفا اور سا بھی پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ سوفا جو ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جلد کروں گا. اور اگر سوفا کی بجائے سا خالی لگے سا انصر تو وہ ہوتا ہے بہت جلد. ٹھیک ہے. سوفا جلد ہوتا ہے اور سا خالی لگے تو بہت جلد ہو جاتا ہے. تو کوشچن اگر ہو کہ انصر تو اس کا جواب فیوچر میں ہوگا کہ سوفا انصر کے انقریب میں مدد کروں گا. ٹھیک ہے. یا انقریب میں انقریب کے ساتھ فیوچر ہی ہوگا حال تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور انصرو تم سب مدد کرو تو اس کا جواب ہوگا سوف ننصرو کہ انقریب ہم سب مدد کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. خالدہ آپ ہی انمیوٹ کر لو. تو میں کوشچن پڑھتی ہوں تو آپ اس کا جواب پڑھنا. ٹھیک ہے. انصر سوفا انصر. سوفا انصرو کیونکہ آپ مضارع کی بات کر رہے ہو نا. سوفا انصرو انصر. میں ٹھیک مدد ہے. کروں گا. سوفا ٹھیک ہے. انصر. ایک بار پھر کر لیں. انصر. سوفا انصرو. ٹھیک ہے. یہاں انصرو اور انصر کا فرق بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کے شروع میں اس کے پیش ہے اور اینڈ پہ سکون ہے. اور انصرو جو ہے اس میں زبر ہے. ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ وہ پیش موجود ہے. پیش اس کی ختم نہیں ہوئی بھی. تو وہ مضارع ہے انصرو. اور انصر جو ہے وہ امر ہے. ٹھیک ہے. اور انصرو انصرو. سوفا ننصرو. سوف ننصرو انقریب ہم سب مدد کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. انصر. سوفا انصرو. جی. انصرو. سوفا ننصرو. جی. جزاک اللہ خیر. اب اسی طرح اگر ہم زید لگا لیتے ہیں زید کو آبجیکٹ بنا لیتے ہیں تو انصر زیدن ہو جائے گا کہ مدد کرو زید کی. اور انصرو زیدن کہ تم سب مدد کرو زید کی. تو جواب میں بھی پھر یہی آ جائے گا سوف انصرو زیدن کہ انقریب میں مدد کروں گا زید کی. اور سوف ننصرو زیدن انقریب ہم سب مدد کریں گے زید کی. ٹھیک ہے. تو اس کے بھی میں کوشچن پڑھتی ہوں تو آپ اس کا آنسر کرنا. انصر زیدن. سوفا انصرو زیدن. جی. انصرو زیدن. سوفا ننصرو زیدن. جی. جزاک اللہ خیر. تو اسی طرح لا تنصر مت مدد کرو. مت مدد کرو. لا تنصرو مت مدد کرو. ٹھیک ہے. اور اب ذکرہ جو ہے جو دوسرا ہمارا ہے
जो फेल हमने करना है, तो उसका टेबल, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कोई और सिस्टर अनम्यूट कर ले। उस्मा शहजाद, आप करोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मा, आपको समझ आ रही है इसकी, जो हम फेल, हाँ माजी, मुजारे और अमर कर रहे हैं? हाँ जी जी जी। चलें, सही, चलें फिर इसकी हम पहले फेल माजी का ज़ाकरा का टेबल कर लेते हैं, फिर मुजारे का, और फिर फेल अमर और नहीं का, ठीक है? जी और फेल माजी में पता है ना कि उंगली शोल्डर के लेवल पे इशारा करते हैं, और मुजारे में ऊपर आंखों के लेवल पे, ठीक है? साइन वही होते हैं, बस हम ऊपर नीचे थोड़ा सा पोजीशन की चेंज कर लेते हैं ताकि फर्क पता चल जाए, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, ठीक है? ज़ाकरा, उसने जिक्र किया। जज़्ज़ाकारू। नहीं, आप मेरे पीछे पीछे पढ़ोगे, ठीक है? जी, ज़ाकरा, उसने जिक्र किया। ज़ाकरू, उन सब ने जिक्र किया। ज़ाकरू, उन सब ने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र ज़करतू, किया। मैं जिक्र किया। ज़करतु, मैंने जिक्र किया। ज़करतुम, आप सब ने जिक्र किया। ज़करतुम, आप सब ने जिक्र किया। ज़करना, हम सब ने जिक्र किया। ज़करना, हम सब ने जिक्र किया। ठीक है, अब फिर मुजारे का कर लेते हैं प्रैक्टिस, अपनी उंगली थोड़ी सी ऊपर करके। यस्कुरु, वो जिक्र करता है। ज़करू, वो जिक्र करता है। यस्कुरूना, वो सब जिक्र करते हैं। यज़करूना, वो सब जिक्र करते हैं। तस्कुरु, आप जिक्र करते हैं। तज़कुरु, आप जिक्र करते हैं। अस्कुरु, मैं जिक्र करता हूँ। तज़कुरु, मैं जिक्र करता हूँ। अस्कुरु, अस्कुरु, मैं जिक्र करता हूँ। अज़कुरु, मैं जिक्र करता हूँ। तस्कुरूना, आप सब जिक्र करते हैं। तज़कुरूना, आप सब जिक्र करते हैं। नस्कुरु, हम सब जिक्र करते हैं। नज़्करू, हम सब जिक्र करते हैं। जी, अब इसका अमर और नहीं कर लेते हैं। उसकुर, जिक्र कर। उस्कुर, जिक्र कर। उसकुरु, तुम सब जिक्र करो। उस्कुरु, तुम सब जिक्र करो। ला तस्कुर, मत जिक्र कर। ला तज़कुर, मत जिक्र कर। ला तस्कुरु, तुम सब मत जिक्र करो। ला तज़कुरु, तुम सब जिक्र मत करो। ठीक है, इसकी अमर की एक दफा और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि ये नया है। उसकुर, जिक्र कर। उस्कुर, जिक्र कर। उसकुरु, तुम सब जिक्र करो। उस्कुरु, तुम सब जिक्र करो। ला तस्कुर, मत जिक्र कर। ला तज़कुर, मत जिक्र कर। ला तस्कुरु, तुम सब मत जिक्र करो। ला तज़कुरु, तुम सब जिक्र मत करो। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अब इसका क्वेश्चन आंसर जब लेंगे तो उसको जिक्र करो, तो इसका जवाब होगा सऊफा अस्कुरु, के अनकरीब मैं जिक्र करूंगा, ठीक है? और उसकुरु, तुम सब जिक्र करो, तो सऊफा नस्कुरु, अनकरीब हम सब जिक्र करेंगे, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, तो उसमें आप इसका जवाब पढ़ना, ठीक है? उसकुर, सोफा, उस्कुर। सऊफा अस्कुरु। सोफा, अस्कुरु। जी, क्योंकि मुजारे में जवाब दे रहे हैं ना, सऊफा अस्कुरु, अनकरीब मैं जिक्र करूंगा, ठीक है? और उसकुरु, सोफा, तज़कुर। सोफा नजकुरु। सोफा, तज़कुरु। सोफा नजकुरु होगा हम सबका, क्योंकि जवाब हो रहा है ना जी कि जी। उसकुरु है ना, तुम सब जिक्र करो। सॉरी, ज्यादा फिंगर्स के साथ, उसकुरु तुम सब जिक्र करो। तो जवाब सो, में जब तुमसे बात होती है तो हम जवाब में आता है ना कि सोफा सो, नजकुरु। जी जी। सोफा, चले, नज़कुरु। उसकुरु, सोफा, नज़कुरु। सऊफा नजकुरु। जी, एक दफा फिर इसको कर लेते हैं। उसकुर, सोफा, उस्कुरु। सऊफा अस्कुरु। सोफा, अस्कुरु। ठीक है, ये हरकत इसीलिए अहम है, अगर पेश होगी तो वो अमर हो जाएगा, ठीक है? पेश जी और एंड पे सुकून, उसकुरु।
اگر زبر ہوگی اور اینڈ پہ پیش ہوگا تو وہ مضارع ہو جائے گا کہ میں ذکر کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے حرکات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے معنی اس کا چینج ہو جاتا ہے. اس کی ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیتے ہیں. اذکر, سوف اذکر. جی, اذکرو, سوف تذکر. نذکرو, سوف نون کے نذکر. ساتھ. سوری، سوف جی, نذکر. جی جزاک اللہ خیر. اب اسی کو اللہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اذکر اللہ, کہ ذکر کرو اللہ کا. تو سوف اذکر اللہ, کہ انقریب میں ذکر کروں گا اللہ کا. اور اذکر اللہ, تم سب ذکر کرو اللہ کا. تو سوف نذکر اللہ, انقریب ہم سب ذکر کریں گے اللہ کا. ٹھیک ہے عثما, اب دھیان کے ساتھ حرکات کا خیال رکھتے ہوئے جواب آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے, جی. اذکر اللہ, سوف اذکر اللہ. سوف اذکر اللہ, سوف حمزہ اذکر کے اللہ. جی. سوف اذکر اللہ, سوف اذکر اللہ. جی. اذکر اللہ, سوف نذکر اللہ. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اس کی ایک اور پریکٹس کر لیتے ہیں. اذکر اللہ, سوف اذکر اللہ. جی. اذکر اللہ, سوف نذکر اللہ. جی جزاک اللہ خیر. تو اسی طرح اب اس کا لا تذکر, مت ذکر کر, لا تذکرو, مت ذکر کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اور جو تیسرا فعل ہم نے آج کرنا ہے وہ آبادہ ہے. ٹھیک ہے, آبادہ کا بھی ٹیبل سارے موجود ہیں ادھر. تو کسی اور سسٹر کے ساتھ عائشہ عثمان آپ کرو گے پریکٹس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. آپ کو ان کا کلیئر ہو گیا فعل ماضی مضارع اور امر نہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ ہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے, وہ میں اس کا ریپیٹ دیکھ لوں گی تو وہ ہو جائے گا, کیونکہ میں نے تھوڑا دیر سے جوائن کیا تھا اور بیچ میں 1-2 کلاس مس بھی ہوئی ہیں میری. اچھا چلیں انشاءاللہ, وہ آپ ریکارڈنگ بھی گروپ میں ڈلی ہوئی ہے تو وہ سن لیجئے گا, اور جب اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا. اور یہاں پہ ہم پریکٹس بھی کر رہے ہیں جی تینوں افعال کی, افعال کی, تو پھر اس سے بھی تھوڑا سی یاد دہانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ ادا کی ہم کر لیتے ہیں, پہلے فعل ماضی کی, پھر مضارع کی, اور پھر امر نہیں کی. ٹھیک ہے جی. آبادہ, جی. اس نے عبادت کی. آبادہ, اس نے عبادت کی. آبادو, ان سب نے عبادت کی. عبدو, ان سب نے عبادت کی. عبدتا, آپ نے عبادت کی. عبدتا, آپ نے عبادت کی. عبدتو, میں نے عبادت کی. عبدت, میں نے عبادت کی. عبدتم, آپ سب نے عبادت کی. عبدتم, آپ سب نے عبادت کی. عبدنا, ہم سب نے عبادت کی. عبدنا, ہم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہے, یہ اس کا ماضی کا ٹیبل تھا. اب اس کا مضارع کا جو ہوگا, یعبدو, وہ عبادت کرتا ہے. یعبدو, وہ عبادت کرتا ہے. یعبدونا, وہ سب عبادت کرتے ہیں. یعبدونا, وہ سب عبادت کرتے ہیں. تعبدو, آپ عبادت کرتے ہیں. تعبدو, آپ عبادت کرتے ہیں. اعبدو, میں عبادت کرتا ہوں. اعبدو, میں عبادت کرتا ہوں. تعبدونا, آپ سب عبادت کرتے ہیں. تعبدونا, آپ سب عبادت کرتے ہیں. اعبدو, ہم سب عبادت کرتے ہیں. نعبدو, ہم سب عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب اس کا امر اور نہیں بنے گا تو تعبدو اور تعبدونا میں چینجز آئیں گی. وہ عبد بن جائے گا اور عبدو بن جائے گا, اور جب نہیں ہوگا تو لا تعبد اور لا تعبدو بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. عبد, عبادت کر. جی عائشہ.
عائشہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں اب آئی آواز آپ کی, پہلے نہیں آ اچھا رہی چلیں تھی. اس کی فعل امر کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اعبد عبادت کر. اعبد عبادت کر. اعبدو تم سب عبادت کرو. اعبدو تم سب عبادت کرو. لا تعبد مت عبادت کر. لا تعبد مت عبادت کر. لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو. لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو. جی اس کی ایک دفعہ اور پریکٹس کر لیتے ہیں امر اور نہیں کی. اعبد عبادت کر. اعبد عبادت کر. اعبدو تم سب عبادت کرو. اعبدو تم سب عبادت کرو. لا تعبد مت عبادت کر. لا تعبدو مت لا عبادت کر. تعبد. لا تعبد مت عبادت کر. لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو. لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو. جی جزاک اللہ خیر. تو اسی طرح خلق کا ہے, یہ بھی عائشہ آپ ہی پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی, ٹھیک ہے. یہ لاسٹ والا ہمارا افعال ہے جو ہم نے کرنا ہے. اس کے بھی تینوں فعل ماضی مضارع اور امر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جی. ہوگا, سٹائل سب کا سیم ہے, ٹھیک ہے. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلق اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقو خلقو تم سب ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, یہ فعل ماضی کا تھا تو فعل مضارع کریں گے تو خلق کا یخلقو بن جائے گا, ٹھیک ہے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے. یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں. یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں. نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. جی اب اس کا جب امر اور نہیں بنے گا تو امر تخلقو سے اخلق بن جائے گا اور تخلقونا سے اخلقو, ٹھیک ہے. اور امر نہیں جو ہوگا وہ لا تخلق اور لا تخلقو, ٹھیک ہے. اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اخلق پیدا کر. اخلق پیدا کر. اخلقو تم سب پیدا کرو. اخلقو تم سب پیدا کرو. لا تخلق مت پیدا کر. لا تخلق مت پیدا کر. لا تخلقو تم سب مت پیدا کرو. لا تخلقو تم سب مت پیدا کرو. ٹھیک ہے, اس کی ایک دفعہ اور پریکٹس کر لیتے ہیں. اخلق پیدا کر. اخلق پیدا کر. اخلقو تم سب پیدا کرو. اخلقو تم سب پیدا کرو. لا تخلق مت پیدا کر. لا تخلق مت پیدا کر. لا تخلقو تم سب مت پیدا کرو. لا تخلقو تم سب مت پیدا کرو. جی جزاک اللہ خیر. تو یہ ہمارا الحمدللہ خلقہ کا بھی ہو گیا ٹیبل, ٹھیک ہے. کیونکہ اس پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے تو اس لیے ہم اس کے کوشچن آنسر کی پریکٹس نہیں کرتے, صرف اس کو سمجھنے کے لیے کہ جو فعل ہے فعلا سے ریلیٹڈ ہر فعل اس کو ہم ماضی مستقبل اور ماضی مضارع اور امر نہیں میں کیسے چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پریکٹس کے لیے ہم نے اس کو کیا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ معنی کیسے ہم یاد رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہمیں کوئی ان کا مطلب پوچھے
تو وہ اکثر ان کا خالی کا مطلب بتانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ان انا یہ 4 ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو ان کے معنی کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اسے جملے کی استعمال میں یاد کریں تو آسان ہو جاتا ہے. جیسے اگر خالی ان اگر پوچھا جائے اس کا مطلب مشکل سے آئے گا، لیکن اگر کہا جائے انشاءاللہ میں ان کا کیا مطلب ہے تو وہ کوئکلی ہمیں ذہن میں آ جاتا ہے کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے، تو ان کا مطلب ہے اگر. ٹھیک ہے، اور ان جو ہے 500 سے زیادہ دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو یہ سارے الفاظ اگر ہم چھوٹے سے جملے جو عام استعمال میں جملے آتے ہیں ان کی مدد سے یاد کریں تو یاد کرنا ہمیں آسان ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو کورس ہے اس میں بھی نماز کے ذریعے سے الفاظ یاد کروائے جا رہے ہیں، تاکہ کیونکہ نماز کے الفاظ جو ہیں ہم سب کو یاد ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کے ریفرنس سے، جیسے الصمد ہے، اگر خالی صمد کا مطلب پوچھا جائے تو اکثر یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ الصمد اس کے ریفرنس کے ساتھ بات ہو، وہ پوری آیت کے ریفرنس سے ہو، تو پھر اس کا معنی آسانی سے یاد زیادہ دیر تک رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ جن آیات میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو ان آیات کے مطابق اگر یاد کریں تو وہ یاد کرنا ہم سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. معنی بھی ان کے جلدی یاد ہو جاتے ہیں اور معنی یاد بھی جلدی آ جاتے ہیں. جب ہم اس لفظ کو سنیں تو اگر ہم اس کی مثال کو ذہن میں لے آئیں تو اس کا معنی جو ہے وہ کلی ذہن میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ کنفیوزنگ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ عربی کے الفاظ جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بہت کنفیوزنگ ہوتے ہیں کہ ایک حرکت اوپر سے نیچے ہو جائے یا چینج ہو جائے تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو یاد کرنے کے لیے بھی ایسے طریقے استعمال کریں کہ ہم کو جلدی جو ہمارے جانے پہچانے جملے ہیں، آیات ہیں، یا ایسے فریزز ہیں جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، ان کے استعمال کے ساتھ یاد کریں تو ہمیں یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا 16واں لیسن آج ختم ہو گیا ہے، اور اس کے اختتام پر ہم نے جو ہے 194 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو کہ قرآن میں 38,531 دفعہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، جو بیٹری ہم نے شروع میں جب شروع کیا تھا تو بہت کم چارج تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹری بہت زیادہ چارج ہوئی بھی ہے، الحمدللہ ہاف تک تقریباً پہنچ گئی ہے. تو اس کورس میں ہمارا جو مقصد ہے کرنے کا، اس کورس کا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ہاف چارج کریں گے. 40,000 تک الفاظ ہم نے یاد کرنے ہیں، لیکن ہمارا جو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم اس کو پوری بیٹری کو چارج کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس ختم ہونے پر بھی ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق ختم نہیں کرنا، قرآن کو پڑھتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے اور اس کو یاد کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم پورے قرآن کو اس کی زبان میں، جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اس میں سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے کا اصل مزہ جو ہے اسی وقت آتا ہے جب آپ اس کی اپنی زبان میں اس کو سمجھیں. جیسے کہ شاعری جو ہوتی ہے، اگر آپ شاعری کو ٹرانسلیٹ کر لیں تو اس کا مفہوم جو ہوتا ہے، اس کا جو مزہ، جیسے شعر کو پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو وہ مزہ نہیں آتا جو آپ کو وہ شعر اصل زبان میں پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا مزہ آتا ہے. تو عربی میں بھی یہی، قرآن کا بھی یہی ہے کہ جب ہم اس کو اس کی اپنی زبان میں سمجھیں گے تو اس کا جو مزہ آئے گا وہ ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنے سے، چاہے جتنا بھی اچھا ترجمہ ہو، اس کو پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آ سکتا. تو اس لیے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی بہت زیادہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ سکیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کر سکیں اور اس کو دوسروں کو بھی سمجھا سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا یہی ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں، اور جب دوسروں کو سکھاتے ہیں تو ہمیں بھی زیادہ سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.